कोविड-19 में एक नई किस्म की तालीम से हम मुतारिफ हुए। मुस्तकबिल में वही स्कूल सर्वाइव करेंगे जिसका प्रॉपर ऑनलाइन सेटअप है। हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम है क्या? ये कम्बिनेशन है दो एजुकेशन सिस्टम का। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे उस्ताद अनट्रेन आते हैं। डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है थ्रू विच वी कैन टीच एंड थ्रू विच वी कैन लर्न। सच बताएं, उस्ताद चेंज हुआ है? नहीं। इस फील्ड में अब तक कितने टीचर्स को ट्रेनिंग दी है? तकरीबन 25,000 राउंड अबाउट प्रिंसिपल साहिबान को, टीचर साहिबान को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इससे पाकिस्तान के टीचर्स और स्टूडेंट्स किस तरह से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं? 16 जुमले इंग्लिश में नहीं बोल सकता हूँ मास्टर करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को भी हम उर्दू में ही सीखते हैं। जब हम स्किल्स नहीं सीखेंगे तो मेरे ख्याल में डिग्री को, वो कहते हैं ना, डिग्री तो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं सेंसा चैनल। कोविड-19 में एक नई किस्म की तालीम से हम मुतारिफ हुए। हम रिवायती तरीके से तो पढ़ते थे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाके, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का मुतारिफ होना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ईजी रहा और साथ साथ स्कूल वालों के लिए भी, एजुकेशन सेक्टर के लिए भी। कोविड-19 ख़त्म हुए हुए ज़माना हो गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ मूव हुए। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के साथ ये है कि आप मुकम्मल तौर पे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, लेकिन रिवायती तरीक़ेकार और ऑनलाइन तरीक़ेकार का एक कॉम्बिनेशन और भी मौजूद है जो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से मकबूल हो रहा है। हम बात करेंगे हाइब्रिड एजुकेशन के हवाले से। हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम है क्या और पाकिस्तान में किस तरह से मकबूल हो रहा है और लोगों के क्या ख़यालात हैं इस एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो पेशावर से हैं और उन्होंने ख़ास तौर पे पीएचडी की हुई है हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम में। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर इब्ने अमीन। हम उन्हें वेलकम करेंगे और जानेंगे ख़ास तौर पर हाइब्रिड एजुकेशन के हवाले से। और उनके इंट्रोडक्शन में एक बात भी बहुत ज़बरदस्त है, वो राइटर भी हैं, रिसर्चर भी हैं और टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से भी काम कर रहे हैं और आज हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे, वो पेरेंट्स और वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं जानना चाहते हैं हाइब्रिड एजुकेशन है क्या और पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है। बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैडम कि आप इतनी दूर से आए और हाइब्रिड एजुकेशन की बात हो रही है। आपने अपना जो पीएचडी है वो हाइब्रिड एजुकेशन में ही क्यों किया? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, टाइम दिया। हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम में मैंने क्यों पीएचडी की, ये एक नई चीज़ थी। उस टाइम पे बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हुए थे, जिस तरह फोग हो गया, फिर स्मोक हो गया, कभी कौन सी आफत आ जाती है, तो उसकी वजह से कोई डाइवर्जन हो जाती है। एक चीज़ तो ये थी कि मेरी एमफिल की डिग्री भी डिस्टेंस एजुकेशन में थी। सही। तो चूंकि मैंने एक ही फील्ड में आगे जाना था, तो इस एक फील्ड में ही मेरे साथ एक अपर स्टेप पे हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम ही थी, जिससे बहुत सारे लोग, अभी भी लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम। और आई थिंक सो आई एम द फर्स्ट वन हु हैज़ डन पीएचडी इन द फील्ड ऑफ हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम इन खैबर पख्तूनख्वा। तो ये एक चीज़ थी, क्योंकि मैं खुद कुछ नया करना चाहता था। नॉर्मल चीज़ें करिकुलम पे हुई थी, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ पे, बहुत सारी चीज़ों पे पीएचडी हुए हैं। ये वाहिद ऐसा फील्ड था जिसमें पाकिस्तान में काम नहीं हुआ था, तो इस वजह से मेरा शौक़ था कि कुछ नया करूं और इस फील्ड को मैंने चूज़ कर दिया। हमने जाना आपने ये नई फील्ड चूज़ की, लेकिन ये हाइब्रिड एजुकेशन है क्या एक्चुअली में? हाइब्रिड एजुकेशन ये कम्बिनेशन है दो एजुकेशन सिस्टम का। एक एजुकेशन सिस्टम वो जो फेस टू फेस है, या हमारा कल्चरल एजुकेशन सिस्टम है जो चला आ रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। दूसरा है वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। ये जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है और वो है टाइम फैक्टर। मीन्स उस्ताद एक वक्त में दोनों बच्चों को एक ही जगह पे पढ़ाएंगे, एक रिमोटली क्लास चलेंगे और दूसरे उस्ताद के सामने बैठेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, इसको हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम है। बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को या वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम को, समझते हैं कि दैट इज़ हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम। ऐसा नहीं है। हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑनलाइन और ब्लेंडेड एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, यानी दोनों सिस्टम्स दोनों के साथ ही ये उसका एक पैरा है हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम। सही। अच्छा, कोविड-19 के बाद, ये ऑनलाइन के बाद, ये हाइब्रिड जो सिस्टम आया है, ये आपने कहाँ कहाँ देखा कि अप्लाई हो रहा है और सक्सेसफुली अप्लाई हो रहा है?
دیکھیے کووڈ-19 میں بہت سارے اسکول بند ہو گئے, ٹھیک ہے, بہت سارے پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم جس کے ساتھ تھوڑے بہت انفراسٹرکچر تھی, تو ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, کیونکہ سارے ملک بند ہو گئے, ایئرپورٹ بند ہو گئے, اسکول بچے جانا بند ہو گئے, اور ٹیچرز بھی گھروں تک محدود ہو گئے. تو پھر ایجوکیشن تو جاری رکھنی تھی, تو بہت سارے لوگوں نے یہ کیا ہے, جو ویل ڈیولپ اسٹرکچرس والے اسکول تھے, انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دیے, یا انہوں نے آن لائن تھرو واٹس ایپ تھرو جتنے بھی پلیٹ فارم تھے اس کے ذریعے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا. تو تب جا کے یہ ہائبرڈ ایجوکیشن کا لفظ وہاں پہ مشہور ہو گیا. حالانکہ جب ویسٹرن کنٹریز ہے یا ڈیولپ کنٹریز ہے, یہ کانسیپٹ وہاں پہ پہلے سے تھا, ٹھیک ہے. ورچوئل ایجوکیشن ہمارے پاکستان میں بھی پہلے سے تھا, لیکن ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم میں اگر آپ کو یاد, حکومت نے یہ کہا تھا کہ آدھے بچے اسکول آئیں گے اور آدھے بچے نیکسٹ ڈے یا گھر سے آئیں گے. تو یہ کانسیپٹ وہی ہے. بہت سارے ڈیولپ اسکول, چاہے وہ پشاور کے ہیں, لاہور کے ہیں, کراچی کے ہیں, ڈیولپ ایریاز میں ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر مکمل ہے, جہاں پہ نیٹ کی اویلیبلٹی ہے یا جہاں پہ وائی فائی کی اویلیبلٹی ہے, تو وہاں پہ ان لوگوں نے ایسا کام شروع کر دیا کہ استاد آیا ہے, آدھے بچے کلاس میں اور آدھے بچے ریموٹلی یا گھروں سے اس ایک استاد کو ایک ہی ٹائم میں سن رہے تھے, کیونکہ وہاں پہ وہ 10 میٹر کا والا ڈسٹینس مینٹین رکھنا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ. کووڈ-19 میں یہ بڑا پرابلم تھا, تو اس کی وجہ سے یہ سچویشن ایمرج ہوا, اور یہ ایجوکیشن سسٹم جو یہ ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم وہاں سے مشہور ہوا ہے. صحیح. تو آج کل کون سی ایجوکیشن جو اسکولز ہیں, یونیورسٹیز اس کو اپلائی کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں, ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل بایولوجیکل وار ہے, ٹیکنالوجیکل وار ہے, کبھی کرونا ہے, کبھی دوسری بیماریں ہیں, اسموک کی وجہ سے بھی ہمارے اسکول بند ہو جاتے ہیں, چھوٹی سی ایک معمولی سی بھی چیز ہو جاتی ہے تو ہمارے اسکول بند ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ الٹرنیٹ میں ایک چیز واقعی رہ جاتی ہے, اور وہ ہے ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم, اینڈ دیٹ از دا فیوچر. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں لوگ اسی کی طرف منہ کریں گے. اینڈ میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں, یقین مانیں مستقبل میں وہی اسکول سروائیو کریں گے جس کا پراپر آن لائن سیٹ اپ ہے. جس کا پراپر آن لائن سیٹ اپ نہیں ہے وہ اسکول سروائیو نہیں کریں گے, کیونکہ اسکول ڈیلی بیسس پہ تو نہیں, کم از کم مہینے میں ایک دفعہ بند ہو جاتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, سردیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, فوگ میں اسکول بند, اسموک میں اسکول بند, بایولوجیکل وار بند, ٹیکنالوجیکل وار بند. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کا ایک ہی حل ہے, کیونکہ ہم تو ایجوکیشن سٹاپ نہیں کر سکتے, اس کا ایک ہی حل ہے ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم. اور یہ اسکول اگر وہ فیس جنریٹ کرتے, ظاہر بات ہے پرائیویٹ اسکول فیس پہ ہی چلتے ہیں, اگر بچے اسکول نہیں آتے, والدین فیسیں نہیں دیں گے کیونکہ پڑھائی ختم ہو گئی, تو پرنسپل صاحبان یا اسکول صاحبان کیا کریں, اسکول کیا کریں گے, اسکول یہی کریں گے کہ وہ آن لائن کے ذریعے وہ سکھائیں گے. تو اسی طریقے سے وہ ریونیو بھی جنریٹ کریں گے, اور اسی طریقے سے وہ ایجوکیشن سسٹم بھی جاری رہے گی. اچھا, جب یہ سسٹم آیا تھا آن لائن بھی, تو بہت سارے جو ٹیچرز تھے ان کو بہت پریشانی ہوئی تھی, ان کو یوز کرنا نہیں آتا تھا, ان کے گھر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, یہ سارے ایشوز آتے رہے تھے. تو یہ جو اساتذہ ہیں, یہ نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں, ان کو کس طرح سے سیکھ کے اور بہتر انداز میں اقدام کر سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کو میں 2 پیرامیٹرز میں کروں گا. ایک یہ کہ ٹیچرز ٹرین نہیں ہیں, ہمارے اساتذہ کی ٹریننگ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ میں ہی ہے ایک اسٹینڈرڈ کی دا افیکٹو یوز آف ICT, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال, کہ جس استاد میں یہ کوالٹی یا یہ خصوصیات یا یہ اسٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتا تو وہ پروفیشنل استاد نہیں. اور یہ 2009 میں آیا ہے کہ 2009 میں یہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ آئے ہیں, اور وہاں پہ اس کو بتایا گیا تھا کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے استاد ان ٹرین آتے ہیں, تو اسی لیے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھتے. دوسرے پیرائے میں آپ کا سوال لیتا ہوں کہ استاد اگر وہ بائی چوائس ٹیچر ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اپنے ہنروں کو یا سکلز کو امپروو کرے گا, ٹھیک ہے. اس پلیٹ فارم, بہت سارے پلیٹ فارم ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس پہ. آج کل تو AI کا زمانہ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. ڈفرینٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹول ہے تھرو وچ وی کین ٹیچ اینڈ تھرو وچ وی کین لرن. بچے سیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹیچر سکھا بھی سکتے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اٹس دا انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی, اور زمانہ ہی یہی ہے. ہم دوسرے ملکوں سے کیوں پیچھے رہ جائیں؟ انہوں نے ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا.
وہ اپنے بچوں کو کہاں تک لے کے گئے ہیں. ہمارے استاد صرف اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کرے لیکن پروڈکٹیو کرے, وہ اس چیز کے کرے جو اس کو پیرامیٹرز بتائے گئے ہیں. کیونکہ میں کبھی کبھار ہمارے یہاں مجھ سے بہت سارے والدین پوچھتے ہیں سر ٹیکنالوجی کا استعمال یا بچے کو ہم یوٹیوب پہ تو نہیں چھوڑ سکتے. میں کہتا ہوں بچے کو یوٹیوب اکیلے نہ دیں. میں کہتا ہوں بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور نہ کرے, بچوں کو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال سکھائیں. جب آپ بچوں کو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال سکھائیں گے وہ ان کے لیے بہتر ہے. ورنہ آپ کے گلی محلے میں ان سے بڑا دوسرے کے ساتھ موبائل ہوتا ہے. جب میرے بچے کو کوئی دوسرا غلط راستہ دکھاتا ہے, وائی ناٹ میں ان کو صحیح راستے پہ کیوں نہ لگاؤں, صحیح ٹریک پہ کیوں نہ لگاؤں. تو اسی لیے ٹیکنالوجی سے تو دور بھاگ نہیں سکتے, ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا ہوگا. تو تب جا کے ہمارے قوم بھی آگے بڑھے گی, ہمارے اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل لیول سے کمپیٹ بھی کریں گے, اور یہی مستقبل ہے, اور اسی طرف ہی ہم موو کریں گے, اور اسی طرف ہی ہم موو کر رہے ہیں. ایون آپ کو پتہ ہوگا پہلے اسکولوں میں بلیک بورڈ ہوا کرتے تھے, پھر وائٹ بورڈ کا زمانہ آیا, وائٹ بورڈ کے بعد اسمارٹ بورڈ آیا ہے, سافٹ بورڈ آیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے بورڈ آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسکول تو چینج ہو رہے ہیں. کتابیں پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی, تصاویر بھی نہیں ہوتی تھی. آج کل کتابیں بلیک اینڈ وائٹ بھی نہیں ہیں, تصاویریں ہیں اس میں کلرفل, صحیح کیو آر کوڈ اس میں آئے ہیں, ویڈیوز لیکچر اس میں آئے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انٹری اس میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کتاب بھی چینج ہوا ہے. سچ بتائیں استاد چینج ہوا ہے؟ نہیں, استاد وہی پرانے طریقے سے لیکچر میتھڈ سے سکھا رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ لیکچر میتھڈ غلط ہے یا کوئی میتھڈ غلط ہے, کوئی میتھڈ غلط نہیں ہے. اٹس ڈیپینڈ آن اے ٹیچر کہ اس میتھڈالوجی کو کہاں پہ, کس جگہ پہ اور کیسے استعمال کرتا ہے. اچھا ایک چیز کہ ہائبرڈ میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ چوز کرتا ہے کہ میں نے گھر سے ہی پڑھنا ہے, یا پھر اس کے اندر یہ ہے کہ میں جا کے بھی پڑھوں گا اور گھر سے بھی پڑھوں گا, یہ ہوتا ہے آپشن اس کے اندر؟ نہیں, اس کا طریقہ کار یہ, کچھ اسٹوڈنٹس ریموٹلی, وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, وہ آپ کے لیکچر, فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ ہارورڈ یونیورسٹی یا ویسٹرن کوئی بھی یونیورسٹی ہو, میں پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتا, میں پاکستان میں ہی اسی استاد کے لیکچر کو آن دا اسپاٹ ان بچوں کو سکھائے گا, اور میں گھر میں اس کو اسی کے لیکچر کو میں بھی سنوں گا اور وہ بھی وہاں پہ سنیں گے. تو اس میں صرف دیکھیں آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں اور ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم میں ایک فرق ہے, اور وہ سیم ٹیچر اینڈ سیم ٹائم. صحیح. اور پیپرز دینے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے ورچوئل ایجوکیشن, کیونکہ پیپر کے لیے آپ ہمارے بہت ساری چیزیں فزیکل پریزنس بھی ہوتی ہے, اور ایون آپ کو پیپر آن لائن بھی دیا جاتا ہے, جو ٹائم فریم دیا جاتا ہے. آپ کمپیوٹر جس طرح بہت سارے ہمارے یہاں پہ جو سی اے کرتے ہیں یا کوئی اور ایڈوانس کورس کرتے ہیں, ان کے پیپر آن لائن ہی ہوتے, ان کے پیپر آن لائن ہی ہوتے ہیں, اور وہ آن لائن ہی جنریٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی ادھر ادھر جگہ سے دیکھیں. حالانکہ آئی موسٹلی فیور کرتا ہوں آن لائن اسسمنٹ کو اور ایویلویشن کو, کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا, آپ اسپیسیفک ٹائم میں اسپیسیفک جواب دیتے ہیں, اور یہ بہت ساری چیزیں ہم وہاں پہ ختم بھی ہو جاتی ہیں. جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارے نقل کی طرف رجحان ہے, وہ بھی کم ہوتا جائے گا. اچھا اس میں یہ ہے کہ پریکٹیکل اپروچ آپ کی کتنی ہوتی ہے ہائبرڈ ایجوکیشن میں؟ دیکھیں بہت سارے ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے کریٹیوٹی ختم ہوتی ہے. حالانکہ اس سے کریٹیوٹی ختم نہیں ہوتی, اس سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے. یاد رکھیں جب آپ کسی ٹاسک پروجیکٹ یا کسی پروجیکٹ کے پیچھے آپ سرچ کرتے ہیں, تو سائیکالوجی کہتے ہیں کہ ہم تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 70 to 75% ڈسکوری لرننگ سے سیکھتے ہیں, ہم اسائنمنٹ سے سیکھتے ہیں, ہم ٹاسک سے سیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں بچے کی پریکٹیکل وہ شامل ہو جاتی ہیں. وہ پریکٹیکلی ایک چیز کو سرچ کرتے ہیں. اگر میں ایک مشکل لفظ ہے اور اس کو آپ کو معنی بتاؤں کہ اس لفظ کی معنی یہ ہے, تو شاید وہ آپ 5-6 منٹ بھول جائیں, 6 منٹ بعد بھول جائیں. اگر نہیں, میں آپ کو کہوں کہ وہ ڈکشنری میں ڈھونڈ لو, یا میں ایک لفظ بولوں اور آپ اس کو ڈکشنری میں ڈھونڈ لیں گے, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ نہیں بھولیں گے, کیونکہ آپ کو جو چیز تیار مل جاتی ہے وہ تو اس کی ریٹینشن ریٹ 2 ہفتے ہیں. 2 ہفتے بعد وہ بھول جاتے ہیں انسان. صحیح بات ہے. لیکن جب آپ پریکٹیکلی کسی چیز کو کرتے ہیں تو وہ اس کی ریٹینشن ریٹ, اور اس کو آپ بار بار کرتے ہیں تو وہ یاد بھی رہتا ہے, اور وہ اس میں آپ پھر وہ اسکلفل بھی بن جاتے ہیں. تو ہمارے بچے تو ظاہر بات ہے, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹائم کی کمی ہے, ہمارے ساتھ ٹائم کی بھی کمی ہے, ٹیکنالوجی کا بھی دور ہے, کم وقت میں زیادہ چیزیں پڑھنا. صحیح. تو یہی پروڈکٹیوٹی بھی ہے. کیونکہ اب ہم اگر کریکولم کو دیکھ لیں, ہمارے کریکولم کو دیکھیں, ماشاءاللہ ابھی تو کریکولم ایڈوانس ہوا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوئے, لیکن ابھی بھی میں آج ہی ایک جگہ پہ صاحب کے ساتھ پریزنٹیشن میں تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں.
صحیح بات ہے. اور یہ کیلکولیشن کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں. میں بتانا تو نہیں چاہتا کہ ہم کتنے پیچھے ہیں, اس نے کون سے الفاظ یوز کیے ہیں خاص کر ایجوکیشن, لیکن جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں, خاص کر ہم اپنے پیرامیٹرز کو ان کے ساتھ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ہم اپنے کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں ویک ہیں. اس میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بچے کمزور ہیں, ہمارے بچے مور ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن پلیٹ فارم کی کمی ہے. صحیح. ہاں, پلیٹ فارم. اچھا, آپ جیسے پشاور میں ہیں, پشاور میں وہاں پہ جیسے کہ فیمیلز جس طرح ماشاءاللہ پردے میں ہوتی ہیں, تو ہائبرڈ ایجوکیشن سے وہ کس طرح سے اپنے بہتر انداز میں مستفید ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ اس طرح کے ایریاز کی بات کریں جہاں پہ کلچر کنسٹرینٹس ہمارے پاس آتے ہیں یا اس کا کلچر ہی کچھ اس طرح ہے, ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے, کلچر یہ وہاں پہ ہیں, تو میرے خیال میں ہائبرڈ ایجوکیشن تو مور سوٹیبل فیمیل کے لیے ہے, کیونکہ وہ گھر سے ہی ریگولر ڈگری حاصل کر سکتے ہیں, صحیح بات, گھر میں ہی وہ پڑھ سکتے ہیں, ان کو دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یا ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ٹائم کی کمی ہے, یا ان لوگوں کے لیے جو جاب کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ اور بھی بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ ان کی ریسورسز زیادہ یوز نہیں ہوتے. اس نے صرف انرول ہونا ہے اور اسپیسیفک ٹائم دینا ہے, اور اس اسپیسیفک ٹائم میں اس نے اسپیسیفک کلاسز لینی ہے, اینڈ ریگولر ڈگری ان کے ہاتھ میں ہوگی. اور وہی ہنر ہے یا وہی باتیں جو ایک کلاس روم میں استاد اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں, وہ گھر میں آتا ہے, آسانی سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی یہ ریگولر ڈگری ہے اور اس کے بعد ہم جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے. بالکل, بہت ساری یونیورسٹی ہیں, جس طرح ہمارے ڈسٹینس ایجوکیشن میں ہمارے علامہ اقبال یونیورسٹی ٹاپ پہ ہیں, ڈسٹینس ایجوکیشن دیتی ہیں, وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کی ڈگری ریکگنائز ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ سب سے زیادہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں اگر وہ پریئر ہے اور موسٹ امپورٹنٹ یونیورسٹی وہ علامہ اقبال یونیورسٹی ہیں. اسی طرح ہمارے خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیاں, ہمارے پنجاب کی یونیورسٹیاں, ہمارے سندھ کی یونیورسٹیاں, وہ ڈسٹینس ایجوکیشن پہ ڈفرینٹ ڈگریز پروگرام وہ آفر کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ ہر دنیا کے ہر کونے میں ہے, ہر ایڈوانس ملک میں ہیں کہ وہ ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم پہ بھی چلتے ہیں, وہ ڈسٹینس ایجوکیشن کو بھی اپناتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور اون اپروچ, اور وہ اپنے حال کو دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر وہ آگے جاتے ہیں. پاکستان میں کیا مشکلات آتی ہیں ہائبرڈ ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ پاکستان میں سب سے جو 2-3 بڑی مشکلات ہے, اس میں فرسٹ ون ہے انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر کی مطلب یہ ہے کہ میرے کلاس روم اس طرح ایکوپڈ نہیں ہیں. دوسرا ہے نیٹ کی کنیکٹیوٹی. نیٹ کی کنیکٹیوٹی آپ پاکستان کے ہر کونے میں آپ کو نہیں ملے گی, مشکل سے ملے گی, اور یا تھوڑا سا بریکیبل ہوگا, کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی. کسی جگہ پہ آپ کو نیٹ کی اویلیبلٹی ملے گی, کسی جگہ پہ آپ کو نیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ملے گی. یہ بہت بڑی ہے کہ اینڈ ویل ٹرینڈ ٹیچر. ہمارے ہاں جو کمی, میں نے آپ کو 3 چیزوں کی کمی ہے. ایک تو انفراسٹرکچر, میرا کلاس روم آیا, میرے کلاس روم میں بلیک بورڈ ہے ابھی بھی اسمارٹ بورڈ اور سافٹ بورڈ کی جگہ. دوسری بات یہ ہے میرا ٹیچر ابھی بھی وہ روایتی طریقوں سے سکھا رہا ہے. ٹیکنالوجی انٹیگریشن یا تو اس کو نہیں آتا اور یا اس کو استعمال کرنا بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو میرے استاد کا بھی یہی حال ہے. اور دوسری بات یہ نیٹ کی کنیکٹیوٹی. اگر نیٹ کی اویلیبلٹی مکمل پورے پاکستان میں ہو تو میرے خیال میں ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم مور بھی امپروو کر سکتا ہے. اور میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس فیور میں کام کرے, ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم پہ کام کرے, تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم رکے گا نہیں. ہمیں رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہم اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ٹیچ کر سکتے ہیں تھرو ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم. حکومت نے جو ابھی بجٹ اناؤنس کیا اس میں تو ویسے ہی تعلیم پہ انہوں نے کوٹا کم رکھا ہے, تو ہائبرڈ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کس طرح بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بہت پہلے سے اگر ہم تھوڑا پیچھے بھی جائیں تو سب سے کم بجٹ اگر رکھا جاتا ہے تو وہ ایجوکیشن سیکٹر پہ رکھا جاتا ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جس قوموں نے ترقی کی ہے, اگر ہم ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کو بچایا ہے. سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن کے لیے ہی رکھا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کے ملک ترقی کرتا ہے تو اس کے لیے اسٹرانگ بیسک ایجوکیشن چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کا اسٹرانگ ایجوکیشن انفراسٹرکچر چاہیے. تو وہ کیسے ہوگا؟ اسی لیے ہوگا کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان تھوڑا سا اس طرف نظر رکھے تو میرے خیال میں ہماری ایجوکیشن سسٹم یا ہمارا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں, ہم اور بھی آگے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہمارے ساتھ ورکہولک لوگ ہیں, ہمارے اساتذہ میں ایسے اساتذہ بھی ہیں جو والنٹیئرلی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہترین ٹیچر ٹرین کرے, بہترین انفراسٹرکچر دے, اور خاص کر میں گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچر کو بھی کہتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کو اپنائیں, کیونکہ ہمارے کچھ ایک ایشوز ہیں جس طرح اوور کراؤڈڈ کلاس رومز. تو اوور کراؤڈڈ کلاس روم کو ہم اس طرح
تھوڑا سا منیمائز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کچھ گھر سے وہ کریں گے. دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہمارا یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ بچے ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے والدین یا ان کے وہ فیسیں نہیں ہوتے, پرائیویٹ اسکول میں پڑھ نہیں سکتے, سرکاری اسکول میں ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بچے کیا کرتے ہیں, وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو کم از کم ایٹ لیسٹ ہم اس چیز کو بھی ختم کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ امید ہے کہ فردر جو کمنگ بجٹ ہے یا اس کی طرف اگر وہ کریں تو انشاءاللہ بہترین یہ ایجوکیشن سسٹم ہم اٹھا سکتے ہیں, یہ ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو سکتی ہے. یہ آپ نے اچھی بات کہی کہ جو ہے بچے ڈسٹینس کی وجہ سے, اور دوسرے آج کل جو ہے نا ایجوکیشن میں آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں مقابلہ چلا ہوا ہے کہ آپ کس طرح اچھی ڈریسنگ کر رہے ہیں, کھلا پلا رہے ہیں. ہائبرڈ ایجوکیشن سے پیرنٹ ایک یہ بھی ریلیکس ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ سب کاز جو ہے اوائڈ کر کے صرف بچہ ان کا پڑھائی کر رہا ہوگا. دیکھیں ہم ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم کو ابھی بھی الٹرنیٹیو کی یوز پہ, الٹرنیٹ سسٹم پہ یوز کر سکتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹی ان سے فائدہ اٹھا بھی رہی ہے, بہت سارے پلیٹ فارم ہے. یقین مانیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے آج کل, تو وہ بھی پرابلم حل ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ناممکن ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. ٹیچرز یا جو جتنے بھی ہمارے والدین ہونے ان کو یہ شکایت ہو کہ کورسز مہنگے ہو گئے ہیں. جو ہم پہ اسکول کی فیس یا یونیورسٹی کی فیس ہے وہ بھی پورا نہیں کر سکتے. پھر ٹریولنگ کی فیس ہو گئی, یا ہاسٹل میں رہنا ہے, یا بہت ساری اور چیزیں ہیں. ظاہر بات ہے پیرنٹس پہ بوجھ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس بوجھ کو ایٹ لیسٹ کم کیا جا سکتا ہے الٹرنیٹ تھرو یا الٹرنیٹ روٹ کے ذریعے, اور الٹرنیٹ روٹ ہی ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم ہے جو کسی ایکسپینس کو کم کر سکتے ہیں. بچے کے ایکسپینس کو بہت زیادہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا زیادہ تر پیسے جو لگتے ہیں ٹریولنگ میں ہمارے زیادہ, یونیورسٹی میں کم لگتے ہیں, یونیورسٹی کے ٹریولنگ آنے جانے کے ایکسپینسز زیادہ لگتے ہیں. تو کم از کم وہ ایکسپینسز والدین پہ وہ بوجھ کم پڑے گا. تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم کا. اچھا, آپ ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں, تو اس فیلڈ میں اب تک کتنے ٹیچرس کو ٹریننگ دی ہے؟ تقریباً 2016-17 سے میں ایز اے پروفیشنل ٹیچر ٹرینر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں خود کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا تھا. تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 25,000 ٹیچرز اینڈ پرنسپلز اکراس پاکستان, کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک, اور چترال کے وہ پہاڑوں سے لے کے پڑا چنار کے پہاڑوں تک, الحمدللہ ہر جگہ پہ کچھ ٹریننگ کی ہے میں نے, ہر جگہ پہ ٹیچر ٹریننگ کی ہے. پرنسپل کنونشن میں نے کیے, سندھ اندرون سندھ میں پرنسپل کنونشن کیے ہیں, سکر میں کیے ہیں, رحیم یار خان میں کیا ہے, لاہور میں کیا ہے, اسلام آباد, فتح جنگ, اور اس طرح جائی پشاور, مردان, اور اس طرح کے جتنی بھی بڑے بڑی سٹیز ہیں اس میں پرنسپل کنونشن میں نے کیے ہیں, جس میں 700, 800, 1000 پرنسپل صاحبان آتے ہیں, اور اس کو ہم بتاتے ہیں جو ٹرینڈز ہیں, ایشوز ہیں, ٹرینڈز ہیں, نئی چیزیں جو ہماری ایجوکیشن سیکٹر میں آ رہی ہیں, تو پہلے سے ہم ان کو تیار کرتے ہیں, پہلے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہی راستہ ہے, یہی چیزیں ہیں, تو پلس مائنس سب کو بتا دیتے ہیں. تو یہ میری وہ چھوٹی سی جرنی ہے جس میں تقریباً 25,000 راؤنڈ اباؤٹ پرنسپل صاحبان کو, ٹیچر صاحبان کو میں نے ٹرین کیا ہوا. صحیح بات ہے. اچھا, یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, اس سے پاکستان کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کس طرح سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ایک ریولوشن ہے جو مرج ہوا ہے, اور ہم ان کے وہ بگنر ہیں ابھی. بہت ساری ایسی جگہ ہیں, بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں, بہت سارے ایسے AI ٹول ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹول ہے, جس کو اگر بچہ اپنائے تو وہ سیکھ سکتا ہے اور ٹیچر اس کے ذریعے سکھا سکتا ہے. اس پہ میرے ایک مکمل کتاب بھی ہے جو ICT اینڈ AI کے ICT اینڈ AI ان ایجوکیشن پبلش ہوئے, ریسنٹلی پبلش ہوئے ہیں, جس میں مکمل تقریباً 45-46 آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹول میں نے دیے ہیں, جو ٹیچرز اگر اپنائیں تو اس کے ذریعے وہ خود بھی سیکھ سکتا ہے اور دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہے, اور بچہ خود بھی سیکھ سکتا ہے, اور یقین مانے بچہ بھی دوسروں کو سکھا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں میتھمیٹکس میں بچے بڑے کمزور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کچھ اگر اسٹیم ایجوکیشن سائنس میں اور میتھمیٹکس ہو گیا, انگلش میں ہو, اگر میں بینگ ٹیچر صرف یہ کروں کہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہیلپ لوں, مثال کے طور CY میتھ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے, ولفرام الفا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے, IXL میتھ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے, تو اس کے ذریعے خود بھی میتھمیٹکس سیکھ سکتا ہے, دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہے. پاکستانی قوم ہم ماسٹر کرنے کے بعد بھی وہ 16 جملے نہیں بول سکتے. مثال کے طور پہ آئی ہیو ڈن ماسٹر ان انگلش, سو پھر میں 16 جملے انگلش میں نہیں بول سکتا ہوں ماسٹر کرنے کے بعد بھی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں انگلش کو بھی ہم اردو میں ہی سیکھتے ہیں, اور یہ ہماری
بدقسمتی ہے. تو اگر ہم پھر انٹریکٹیو میتھڈ یوز کریں تو کیوں نہ ڈیولینگو پہ چلے جائیں. ڈیولینگو پہ آپ سیکھ بھی سکتے ہیں, سکھا بھی سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل لیول کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے. صحیح. نیوزیلا ہے, ڈیولینگو ہے, نیوز لیٹر ہے, آپ اس پہ جائیں اور اس پہ بہت سارے, ایک لینگویج نہیں, اس پہ ملٹیپل لینگویج آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ تو زمانہ ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. تو یہ اے آئی ٹولز استاد یوز بھی کر سکتا ہے, ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے, خود بھی سکتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا بھی سکتا ہے. میرے خیال میں اس کا پازیٹیو استعمال ہونا چاہیے, جیسے کہ آج کل اسٹوڈنٹس نا کچھ نہیں ہوتا, بس وہ صرف اسی کو تلاش کرتے ہیں, اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے. وہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ہر چیز کے پلس اور نیگیٹو اسپیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس کے سارے پازیٹیو اسپیکٹس ہوں. اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور سے بھاگ نہیں سکتے, ہم ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال سکھا سکتے ہیں. اگر استاد ہے اور وہ استاد اس اسٹوڈنٹس کو بہترین طریقہ سکھائے تو بہت سارے پروجیکٹ وہ خود اس کے دا ہیلپ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے. تو وائی ناٹ, جب لوگ نیگیٹو یوز کریں اور میرے بچے کو یا میرے اسٹوڈنٹس کو کوئی نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جائیں, میں خود استاد ہوں, میں اس کو پازیٹیو سائڈ پہ کیوں نہ لے کے جاؤں. میں خود استاد ہوں, میں اس کو سیدھا راستہ کیوں نہ بتاؤں, تاکہ وہ دیکھیں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو سیکھنا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان کا بچہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرے, ڈیولپ کنٹری کے ساتھ کمپیٹ کرے, تو اس چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہوگا. یہ ہنر ہیں, سکلز ہیں. جب ہم سکلز نہیں سیکھیں گے تو میرے خیال میں ڈگری کو, وہ کہتے ہیں نا, ڈگری تو جیسے پیس آف پیپر ہے. مجھے اگر آپ ڈگری کسی بہترین انسٹیٹیوشن کی ڈگری بھی دے دیں اور میں انجینئرنگ کی ڈگری بھی دے دیں اور مجھے انجینئرنگ کا لفظ نہیں آتا, میں کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکتا, تو میری ڈگری کا میں کیا کروں. صحیح بات. سو دیٹ از دا ریزن ہنرمند بنے انسٹیڈ آف ڈگری مند. یعنی ہمیں اس سمر کو جو ہے نا پیرنٹس کو خاص طور پہ ہائبرڈ ایجوکیشن, اے آئی پروگرامس کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے, کیونکہ پیرنٹس بھی آج کل کے پریشان ہیں یہ ہے کیا سسٹم نا, وہ خود اڈاپٹ کریں تو ان کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے کہ ان کے بچے سیکھ سکیں. اچھا, ہماری یہ گفتگو رہی ہائبرڈ ایجوکیشن کے حوالے سے, میرے خیال میں بہت سارے پیرنٹس اور ٹیچرس کی جو بچوں کی کنفیوژن تھی وہ بھی دور ہوئی ہوگی. آپ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کوئی اچھا سا پیغام؟ میرا ایک ہی پیغام ہے, اور خاص کر اساتذہ کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں نا, جب آپ کا جاب آپ کے لیے پیشن بن جاتا ہے تو پھر ساری عمر آپ کام نہیں کریں گے. تو جب بھی آپ ٹیچنگ پروفیشن میں آئیں تو ٹیچنگ پروفیشن کو ایز اے پیشن اپنائیں, نہ کہ ایز اے جاب اپنائیں. جب آپ ایز اے جاب اپنائیں گے تو یقین مانیں آپ برڈن میں آئیں گے, آپ کو ٹیچنگ بور لگے گا. ٹھیک ہے, اور دوسری بات, اگر آپ کو بچوں سے چڑ ہے تو پھر بھی اس فیلڈ میں نہ آئیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو استاد یا جو میل ہے یا جو فیمیل ہے اسے ٹیچنگ ایز اے پیشن اپنانا ہے تو پھر وہ اس فیلڈ میں آئیں, کیونکہ ہم دوسرے بچوں کی زندگی تباہ نہیں کر سکتے. آپ کا ایجوکیشن یا آپ کی تعلیم یا آپ کی اسکل کسی اور فیلڈ میں تو ایلیجیبل ہو سکتی, کسی اور فیلڈ میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اب ایجوکیشن فیلڈ میں آپ بہتر پرفارم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں, ہمیں ہی ان کو آگے لے کے جانا ہے, یہی ہماری مستقبل ہے اور یہی انہوں نے پاکستان کو سنبھالنا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی انٹرسٹ کی فیلڈ میں جائیں, اور جو استاد یا جو میل یا فیمیل چاہتے کہ میں ٹیچنگ پروفیشن میں جاؤں, شوق سے آئیں لیکن پیشن کے ساتھ آئیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے, شوق کے ساتھ آئیں, پیشن کے ساتھ آئیں, ایسے ہی نہ آئیں. بہت اچھی گفتگو رہی ہماری آپ کے ساتھ ڈاکٹر ابن امین صاحب, اور پاکستان میں بھی خاص طور پہ لوگ جان سکے ہیں کہ ہائبرڈ ایجوکیشن ہے کیا اور ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو بہتر انداز میں ایجوکیشن دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی گرمی میں بچوں کو باہر بھیجیں اور آپ ایجوکیشن کے لیے اتنے پریشان ہوں, اتنے سارے اخراجات کے حوالے سے پریشان ہوں. ہائبرڈ ایجوکیشن آپ کہیں سے بھی, کسی بھی کنٹری سے, کسی بھی سٹی سے آپ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اور پاکستان کو خاص طور پہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے, اس کو پورا کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.